टेली स्कूल तालीम घर घर। आपने शरीक गिरफ्ती बंदों या कोवेलेंट बॉन्ड्स को जाहिर करने के बहुत से तरीके देखे होंगे। ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे या हत्ता के ऐसे भी। दर हकीकत एक कोवेलेंट बॉन्ड का खाका बनाने के कई तरीके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स मदार यानी कि ऑर्बिटल्स की तहबंदी या ओवरलैप के जरिए बरकियों यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को बांटते या शेयर करते हैं। डॉट और क्रॉस खाकों का इस्तेमाल करके हम ये दिखा सकते हैं कि मुश्तरका इलेक्ट्रॉन्स में से एक हर एटम में से आता है। ये मिसाल क्लोरीन के एक साल में या मॉलिक्यूल में बंधन या बॉन्डिंग जाहिर कर रही है। गौर करें कि सिर्फ गिरफ्ती बरकिए या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाए गए हैं। अगर हम मरकजों या न्यूक्लियाई को सीएल का निशान दे दें तो हमें बाकी खाका बनाने की जरूरत ही नहीं। क्लोरीन का एटम क्लोरीन के किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्योंकि दोनों एटम इलेक्ट्रॉन्स को बराबर खींच रहे होते हैं। चलिए एक और मिसाल देखते हैं, लेकिन ये जरा सी मुश्किल है। ऑक्सीजन के दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन के बैरूनी खौल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या आपको याद है कि ये किस किस्म का बंधन बनाते हैं? जब तक आप इसके लिए डॉट और क्रॉस खाका बनाते हैं, वीडियो को रोक दें। चलें तो अब जवाब देखते हैं। ऑक्सीजन दोहरा बंधन यानी डबल बॉन्ड बनाती है, लिहाजा दो नुक्तों या डॉट्स और दो मुतकाते या क्रॉसेस का तहबंद या ओवरलैप होने या मिलने वाले इलाके में होना लाजमी है। इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े अब चारों तरफ यकसा तौर पर तकसीम नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक कि एटमों के आसपास और बॉन्ड में डॉट्स और क्रॉसेस की सही तादाद मौजूद है। क्या आपने गौर किया कि एक ही आंसर होने के बावजूद एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉसेस के जरिए जाहिर किया गया और दूसरे में डॉट्स के साथ? डॉट और क्रॉस मुख्तलिफ एटमों के दरमियान फर्क नहीं जाहिर करते, बल्कि सिर्फ हमसायों में करते हैं। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस एटम के पास डॉट हैं और किसके पास क्रॉस, जब तक कि हर एक के साथ एटमों के दरमियान बॉन्ड बन रहे होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के किस एटम के पास जाता है, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन जाया करता है और क्लोरीन के एटम उन्हें हासिल कर लेते हैं। अगर हम क्लोरीन के पहले बर्कपारे यानी क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉसेस के जरिए जाहिर करते हैं और फिर कैल्शियम आयन में डॉट्स के जरिए, तो फिर हमें अगले क्लोराइड आयन में भी उन्हें क्रॉसेस से जाहिर करना होगा। बसूरत दीगर हमारे पास दो डॉट एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और हम ये नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए। आइए अब खिती यानी कि लीनियर या जंजीरी यानी कि चेन वाले मॉलिक्यूल्स के जरिए डॉट और क्रॉस खाके की मशक करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में बॉन्ड इस तरह बनता है, HOOH। आप हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए डॉट और क्रॉस खाका किस तरह बनाएंगे? एक मर्तबा फिर वीडियो रोक दें। क्या आपने बना लिया? हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए डॉट और क्रॉस खाका बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हाइड्रोजन के पहले एटम में डॉट, उसके पहले ऑक्सीजन एटम में क्रॉस, ऑक्सीजन के अगले एटम में डॉट और फिर हाइड्रोजन के आखिरी एटम में क्रॉस के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर किया जाए, या इसके बरक्स किया जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मॉलिक्यूल को पलट दिया जाए, यानी ये डॉट और क्रॉस खाका बनाने का एक ही तरीका है। याद रखें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक छोटा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि डॉट और क्रॉस खाकों के बारे में इस वीडियो से आप लुत्फानंदोज हुए होंगे और अब आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स को पुरएतमादी से डॉट्स और क्रॉसेस के जरिए से जाहिर कर सकते होंगे।
یاد رکھیں کہ ڈاٹ اور کراس ایک بانڈ میں ہمسایوں میں فرق کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مختلف عناصر کے مابین نہیں۔ آئنز کے گرد اسکوائر بریکٹ اور باہر چارجز کا ہونا ضروری ہے۔ کوویلنٹ بانڈ اوور لیپ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ اس ویڈیو میں ہم آکٹیٹ رول اور ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن میں کوویلنٹ بانڈنگ کو ظاہر کرنے کے لیے ڈاٹ اور کراس ڈائیگرام بنانے کے بارے میں جانیں گے۔ جب دو ہائیڈروجن ایٹم بانڈ بناتے ہیں تو ان کے خول یعنی شیلز اوور لیپ ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ ہر ایٹم میں شیئر کرنے کے لیے صرف ایک الیکٹران ہوتا ہے، اس لیے دو شیلز میں دو الیکٹرانز ہی شیئر کیے جاتے ہیں، اور ان کو ڈاٹ اور کراس کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کس نوبل گیس کی تشکیل یا کنفیگریشن سے مطابقت رکھتی ہے؟ ویڈیو کو روکیں اور جب جواب سوچ لیں تو چلا دیں۔ اس کا جواب ہیلیم ہے، جس کے بیرونی خول یعنی کہ آؤٹر شیل میں دو الیکٹرانز ہوتے ہیں۔ الیکٹرانز کی شیئرنگ کے نتیجے میں اب ہر ہائیڈروجن ایٹم کے بیرونی شیل میں بھی دو الیکٹرانز ہوں گے۔ اگلی مثال میں ہم آکسیجن کو دیکھتے ہیں۔ یہ گروپ 6 میں ہے، اس لیے نوبل گیس کی ساخت کو پورا کرنے کے لیے ہر آکسیجن ایٹم کو اپنے بیرونی شیل میں کتنے برقیوں یا الیکٹرانز کی ضرورت ہوتی ہے؟ یاد رکھیے آکسیجن میں کل 8 الیکٹرانز ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں دوسرا شیل مکمل کرنا ہوگا۔ ویڈیو کو پھر سے روکیں اور جب جواب سوچ لیں تو چلا دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک آکسیجن ایٹم کو نوبل گیس کی ساخت کو پورا کرنے کے لیے مزید 2 الیکٹرانز کی ضرورت ہوگی۔ اسے آکٹیٹ رول بھی کہا جاتا ہے۔ اس مثال میں آکٹیٹ رول پورا ہو جاتا ہے کیونکہ ہر آکسیجن ایٹم بیرونی شیل میں 2 الیکٹرانز شیئر کرتا ہے، جس سے ایک O2 کا سالمہ یا مولیکیول بنتا ہے۔ اگر آپ ہر شیل میں الیکٹرانز کی تعداد گنیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر شیل میں 8 الیکٹرانز ہیں، جو کہ 2 شیلز میں شیئرڈ ہیں، اور اس میں ایک آکسیجن ایٹم کو ڈاٹ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں جبکہ دوسرے کو کراسز سے۔ تو جب بھی آپ ڈاٹ اینڈ کراس ڈائیگرام بنائیں تو جہاں بھی ممکن ہو آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ الیکٹرانز کے درمیان برابر فاصلہ ہو اور یہ کہ وہ جوڑوں میں ہوں یعنی کہ پیئرڈ ہوں۔ چونکہ درمیان میں الیکٹرانز کے 2 شیئرڈ پیئرز وہاں موجود ہیں جہاں شیل اوور لیپ ہوتے ہیں، اس لیے آکسیجن کے مولیکیول O2 میں دونوں آکسیجن ایٹموں کو جوڑنے کے لیے 2 کوویلنٹ بانڈز ہیں۔ اسے ڈبل بانڈ کہا جاتا ہے۔ نائٹروجن ایٹم کے بیرونی شیل میں 5 الیکٹرانز ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آکٹیٹ رول کو پورا کرنے کے لیے کتنے الیکٹرانز کو شیئر کرنے کی ضرورت ہوگی؟
ویڈیو کو روکیں اور جب آپ جواب سوچ لیں تو ویڈیو چلا دیں۔ اگر آپ نے کہا کہ شیئرڈ پیئر بنانے کے لیے 3 الیکٹرانز کی ضرورت ہے تو آپ کا جواب درست ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیلز کے اوور لیپ میں الیکٹرانز کے 3 شیئرڈ پیئرز ہیں۔ اسے ٹرپل بانڈ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس مثال میں آکٹیٹ رول پورا ہوا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ اس ویڈیو میں ہم میتھین، امونیا، پانی، ہائیڈروجن فلورائڈ اور ایتھنول میں کوولنٹ بانڈنگ کے بارے میں جانیں گے۔ تو میتھین، امونیا، پانی اور ہائیڈروجن فلورائڈ کیا ہیں اور یہ اتنے خاص کیوں ہیں؟ یہ تمام مرکبات یا کمپاؤنڈز کوولنٹ بانڈ والے چھوٹے سالمات یعنی مالیکیولز ہیں۔ ان میں موجود ایٹم الیکٹرانز شیئر کرتے ہیں کیونکہ ان کے ویلنس شیلز الیکٹران سے آدھے یا آدھے سے زیادہ بھرے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ غیر دھاتیں یا نان میٹلز ہیں۔ میتھین ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے، امونیا گھریلو صفائی کی اشیاء میں استعمال ہوتی ہے، پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ زندگی کی اہم ضرورت ہے، اور ہائیڈروجن فلورائڈ شیشے پہ نقش کاری کرنے اور شیشے کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میتھین، امونیا، پانی اور ہائیڈروجن فلورائڈ میں بانڈنگ ایک خاص طرز کی ہوتی ہے۔ میتھین میں کاربن ہائیڈروجن کے 4 ایٹمز کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ امونیا میں ہائیڈروجن کے 3 ایٹمز نائٹروجن کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ پانی میں آکسیجن ہائیڈروجن کے کتنے ایٹمز کے ساتھ بانڈ بناتی ہے؟ 2 کے ساتھ۔ اور ہائیڈروجن فلورائڈ میں فلورین ہائیڈروجن کے صرف 1 ایٹم کے ساتھ بانڈ بناتی ہے۔ کاربن، نائٹروجن، آکسیجن اور فلورین دوری جدول یعنی کہ پیریوڈک ٹیبل میں اس ترتیب سے موجود ہیں۔ اس کی دوسری قطار یعنی رو میں بائیں سے دائیں جانب جائیں تو کاربن کے ویلنس شیل میں 4 الیکٹرانز ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ 4 کوولنٹ بانڈز بناتا ہے۔ نائٹروجن کے آخری شیل میں 8 میں سے 5 الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں، تو اس کے آخری شیل کو پورا کرنے کے لیے آپ 3 کوولنٹ بانڈز بنا سکتے ہیں۔ آکسیجن کے آؤٹر شیل میں 6 الیکٹرانز ہوتے ہیں
اور یہ مزید 2 الیکٹرانز شیئر کرنے کے لیے ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز کے ساتھ بانڈ بنا سکتا ہے۔ تو یوں اس کے آخری شیل میں 8 الیکٹرانز مکمل ہو جاتے ہیں۔ ہم ڈاٹ اینڈ کراس ڈائیگرامز کے ذریعے ان مالیکیولز میں کوویلنٹ بانڈنگ دکھا سکتے ہیں۔ میتھین، امونیا اور پانی اس طرح بانڈ بناتے ہیں۔ آپ مداروں یعنی آربیٹلز کو ظاہر کرنے کے لیے دائرے بھی بنا سکتے ہیں۔ کیا آپ ہائیڈروجن فلورائڈ کے لیے ڈاٹ اینڈ کراس ڈائیگرام بنا سکتے ہیں؟ ویڈیو روکیں اور کوشش کریں۔ تو کیا آپ نے صحیح بنائی؟ ہر ساخت الیکٹران کے 4 جوڑوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے جہاں تک ہو سکے دور رہتے ہیں۔ میتھین میں 4 جوڑوں نے بانڈ بنایا ہوتا ہے جو کہ میتھین کو ٹیٹراہیڈرل شکل دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم میتھین، امونیا، پانی اور ہائیڈروجن فلورائڈ کے خاکے بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ ان شکلوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ امونیا میں 2 الیکٹرانز ہوتے ہیں جن کو تنہا جوڑا یا لون پیئر کہتے ہیں، اور یہ چوتھے مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹرانز جگہ گھیرتے ہیں۔ ہم یہ ہرگز نہیں سمجھ سکتے کہ یہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ در حقیقت چونکہ الیکٹرانز منفی چارج رکھتے ہیں تو یہ تنہا جوڑے اس قوت سے زیادہ بانڈ کو پرے دھکیلتے ہیں جس قوت سے بانڈ خود ایک دوسرے کو پرے دھکیلتے ہیں۔ اس وجہ سے امونیا میتھین کے مقابلے میں کم متناسب یعنی سیمیٹرک ہوتی ہے۔ پانی کے مالیکیولز کی شیپ میں خم ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن میں 2 لون پیئرز ہوتے ہیں۔ نیگیٹو چارج رکھنے والے یہ تنہا جوڑے ہائیڈروجن کے ایٹمز کی طرف تھوڑی سی کشش رکھتے ہیں، تو مالیکیولز کے درمیان کمزور کشش ہوتی ہے۔ پانی کے مالیکیولز کے درمیان قوتیں امونیا یا میتھین کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ کمرے کے درجہ حرارت اور دباؤ یعنی روم ٹیمپریچر اینڈ پریشر پر پانی مائع یعنی لکوڈ حالت میں ہوتا ہے، اور امونیا گیس ہوتی ہے جس کو بآسانی لکوڈ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ میتھین بھی گیس ہی کی حالت میں ہوتی ہے۔ ویسے تو کوولنٹ کمپاؤنڈز میں بین السالماتی قوتیں یعنی کہ انٹرمولیکولر فورسز بہت کمزور ہوتی ہیں، لیکن پانی میں وہ اتنی مضبوط ضرور ہوتی ہیں کہ اسے مائع حالت میں رکھ سکیں۔ پانی میں موجود ان قوتوں پر غالب آنے کے لیے اسے ابالنے کے لیے تھوڑی اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پانی لکوڈ حالت میں نہ ہوتا تو ہماری زندگی بہت مختلف ہوتی۔ اب ذرا تھوڑی سی مشکل چیز کو دیکھتے ہیں، ایتھنول۔ اس میں کاربن اور آکسیجن آپس میں بانڈ بناتے ہیں۔ آپ اس کے 2 طرح کے ڈاٹ اینڈ کراس ڈائیگرام کیسے بنائیں گے؟ جب تک آپ سوچ رہے ہیں ویڈیو کو روک دیں۔ تو کیا آپ جواب کے لیے تیار ہیں؟ ایتھنول کے ڈاٹ اینڈ کراس ڈائیگرام اس طرح بنے گی۔ کوئی بات نہیں اگر آپ نے ڈاٹس اور کراسز دوسرے طریقے سے بنا دی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاربن کے ایٹم ہمیشہ 4 بانڈز بناتے ہیں اور آکسیجن 2۔ ہم اس مالیکیول کے خاکے میں لکیروں کے ذریعے بھی بانڈز کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ ظاہر کیا گیا فارمولا ہے۔ یہاں ایک بار پھر آپ ڈاٹ اینڈ کراس ڈائیگرام کی دونوں اقسام کا ظاہر کیا ہوا فارمولا دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک آپ کو کوولنٹ بانڈ سے واقفیت ہو گئی ہوگی، اور ان ساختوں سے بھی اور ان طریقوں سے بھی جن سے وہ خود کو خلا میں ترتیب دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کاربن 4 بانڈز بناتا ہے، نائٹروجن کا ایٹم 3 بناتا ہے اور اس کے پاس الیکٹرانز کا ایک لون پیئر ہوتا ہے، اور آکسیجن کا ایٹم 2 بانڈز بناتا ہے اور کچھ ٹیڑھا نظر آتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ الیکٹرانز کے لون پیئر جگہ گھیرتے ہیں اور بانڈز کے مقابلے میں زیادہ پرے دھکیلتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ پیریوڈک ٹیبل میں رو میں آگے بڑھیں گے تو ان ساختوں میں بانڈ بنانے کے طرز کو بھی نظر میں رکھیے گا۔